बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अम्बिया इकराम सहाबाए किराम 1,24,000 12 इमाम 14 शहीद शेद करबला के तुफ़ैल मौला अली गाज़ी अब्बास, बीबी ज़ैनब, बीबी आयशा सदीक़ा, फ़ातिमा ज़ोहरा के तुफ़ैल आपको, आपकी फैमिली को, छोटों से लेकर बड़ों तक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुशहाल रखे। तंगदस्ती, बेरोज़गारी, मुफलिसी, कर्ज, मर्ज, मुसीबत, परेशानी, हादसा से बचा कर रखे, गम से बचा कर रखे। अल्लाह सुबहाना ताला दुरूद पाक के वसीले से, दुरूद पाक की रोशनी से, दुरूद पाक की ताकत से आपको किसी का मुताज न करे, आपकी जोड़ियाँ खुशियों से भरी रखे, अपने गैब के ख़जानों के मुंह आपके लिए खोले रखे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। आपको और आपके कारोबार को, आपके बीवी बच्चों को, छोटों से लेकर तम बड़ों तक को, सबको बुरी नज़र से, नज़र बस से बचा कर रखे। और आपके मुखालफीन, हासदीन, मुशरिकीन जो आपके ख़ानदान में हैं, मर्दों की सूरत में है, ख़वातीन की सूरत में है, कारोबारी हैं, कोई भी हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, जो मुंह पे आग पे मीठे हैं, बगलगीर होते हैं, आपकी खुशामद करते हैं, पीठ पीछे वही शीशनाक का, जहरीले नाक का, सांप का किरदार, कमीनापन, बखीलपन, चुगलखोरी का किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुखालफीन को बर्बाद, हलाक, तबाह, बर्बाद करे, अजियतनाक मौत से दुचार करे और आपकी आंखों के सामने ज़लील और रुस्वा हों। जो आपके बच्चों को ना अच्छा भी पहनते देख सकते हैं, ना अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ता देख सकते हैं, ना आपको अच्छे मकान में देख सकते हैं। ऐसे मुखालफीन नाकाबिले माफ़ी हैं, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि हर बड़े दुश्मन को बड़ा दिल करके माफ़ कर दो, लेकिन जो आपके किरदार का मुखालफ हो जाए, जो आपके किरदार पर बिला वजह उंगली उठाए, जो आपके इज़्ज़त का, शोहरत का दुश्मन हो जाए और जो आपके रिस्क का दुश्मन हो जाए, चाहे वो मर्द है, चाहे वो खातून है, किसी सूरत काबिल कबूल और वो काबिल माफ़ी भी नहीं है। बहुत दिनों के बाद, यकीनन एक हफ़्ते के बाद आप सोच रहे होंगे, मुझे लोगों ने फ़ोन किए, कमेंट्स किए, मैसेज किए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए, आम सादा मैसेज किए कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो असल में बात यह है कि मेरी कोशिश होती है कि बहुत सी वैकेंसियाँ पहले भी मेरे पास पहले से ही होती हैं, मज़ीद अच्छी तनख्वाह वाली वैकेंसियाँ आपके लिए तलाश करूँ। इसके लिए मैं, आपको पता है कि मैंने लेडीज़ रखी हुई है, वो ऑफ़िस संभालती हैं, साथ साथ मैं भी कॉन्टैक्ट्स ले रहा हूँ और आगे जो है बढ़ता चला जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपका रब्ता मैं अपने साथ नहीं टूटने दूँगा। हाँ, अल्लाह ने ज़िंदगी की सांस ख़त्म कर दी तो फिर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब तक इस जिस्म में सांस है तब तक इंशाअल्लाह चांस ही चांस है। अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा का एक ही मिशन है, शुएब खान का एक ही मिशन है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के तुफ़ैल किसी को किसी का मुताज न करे और हर बेरोज़गार के घर का चूल्हा जलता रहे और हर गरीब, बेरोज़गार, तंगदस्त, मुफलस जो है वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अपने गैब के ख़जानों से माली दौलत भी अता करे, खुशियाँ भी अता करे, रहमतें भी, बरकतें भी अता करे। सब बोला करे आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे कुछ अफराद की कॉलें आ रही हैं कि जी आप मोबाइल पर मुकम्मल तफसील से बात नहीं करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है जी, 100% नहीं, 200% नहीं, 1000%, बल्कि ये बात दुरुस्त है और आप बाकी ठीक हैं। देखें, मैंने पूरा पाकिस्तान डील करना होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग मेरे पास जोग दर जोग आते हैं, अनपढ़, पढ़े लिखे, बेरोज़गार, नतजबकार, हुनरमंद, हर तरह के मर्द ख़वातीन मेरे पास आते हैं और इसके साथ साथ मुझे लातादाद सैकड़ों कॉलें आती हैं। अब अगर एक बंदे को या एक कॉल करने वाले को मैं 3-4 मिनट दूंगा तो पीछे जैसे ही आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पीछे
موبائل کی بیل جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ دوسری کال، پھر اس سے بعد تیسری بھی کالیں جاری ہوتی ہیں۔ یقین مانے میں نے 3 نمبر رکھے ہوئے ہیں اور 4 نمبر رکھے ہوئے ہیں، چاروں نمبر میرے انتہائی بزی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر پہ بیٹھ کے ہی ساری تفصیل دے دی جائے، ساری نوکریاں بتا دی جائیں، ساری تنخواہیں بتا دی جائیں، کھانا پینا بھی بتا دیا جائے، مالکان کا موڈ کیسا ہے، مالکان کا رویہ کیسا ہے، کیسے لوگ ہیں وہ بتا دیا جائے۔ تو سوری جی، میں اس سلسلے میں معذرت چاہوں گا۔ ایسا پوچھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کسی اور روزگار آفس سے رابطہ کر لیں، میرے پاس کم از کم اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ فون پر سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو بھائی میرے، میں آپ پر پھول کی پتیاں تو نہیں نشاور کر سکتا۔ تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منہ دھویا نہیں ہوتا، بستر سے نکلے نہیں ہوتے، بستر سے اٹھے نہیں ہوتے، فریش نہیں ہوئے ہوتے، ناشتہ نہیں کیا ہوتا، بستر میں بیٹھ کے صبح صبح کالے کا اچھا جی کیڑی نوکری ہے، بھائی اس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کی پتہ لگ جاتا ہے مجھے۔ تو کم از کم جو نوکری لینے والا ہوتا ہے یا لینے والی ہوتی ہے، جس کے پیٹ میں بھوک ہو، جو بے روزگار ہوتا ہے یا ہوتی ہے، جس کے پیٹ کے اندر بھوک ہے، جس کی جیب خالی ہے، جس کے گھر میں مسائل ہیں، وہ جو غربت کا ہمارا جو غربت کی چکی میں پیسا ہے، وہ سوال جواب نہیں کرتا، بلکہ سیدھا بغیر فون کیے بھی لوگ میرے پاس دفتر میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ میں 2 سال سے زائد عرصہ سے ویڈیو چینل المنان روزگار آفس یوٹیوب چینل بنا رہا ہوں۔ 270 سے زائد میری ویڈیو ہو چکی ہیں۔ ہر ویڈیو میں شروع سے لے کر اب تک بتاتا ہوں کہ میرے دفتر کے دروازے پورے پاکستان کے بے روزگاروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ صبح 10 سے 6 بجے تک میرے پاس آفس آ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج کا جواب نہیں دیتا، SMS کا جواب نہیں دیتا، ان باکس میسج کرنے والوں کو میں بھی بلاک کر دیتا ہوں۔ سیدھا عام سادہ کال، ڈائریکٹ عام سادہ کال صبح سنتا ہوں، صبح 10 سے 6۔ تو مہربانی کیا کریں، اپنے حال پر بھی رحم کیا کریں، تو میرے حال پر بھی رحم کیا کریں۔ تو جو لوگ پھر بھی ضد کرتے ہیں کہ جی فون پر تفصیل سے بات کر لیا کریں، تفصیل بتا دیا کریں نوکریوں کی، تو میں ان کے لیے آج ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں کہ میں موبائل پر چند سیکنڈ کی بات کرتا ہوں، تفصیل سے بات تو میں اپنے سکے والد سے بھی نہیں کرتا موبائل پہ۔ میں اس کو بھی میں اپنے والد کو بھی اس کو بھی ٹائم نہیں دیتا اتنا۔ تو بس بات ختم۔ جب میں کہہ دیا میں اپنے والد کو اتنا ٹائم نہیں دیتا تو فون پر، تو اگر میرے والد کو میری ضرورت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں جی میرے پاس آ جائیں دفتری ٹائم میں۔ تو جب دفتری ٹائم کے بعد کوئی ٹائم رکھیں تو پھر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ تو اگر ان کو بہت ہی ضروری کام ہوتا ہے تو میں ان سے نہ فون پہ تفصیل پوچھتا ہوں اور نہ ہی میں پوچھنے کا حق میں ہوں۔ میں انہیں کہتا ہوں جی میرے آفس آ جائیں۔ تو جب میں اپنے والد سے یہی رویہ رکھتا ہوں کیونکہ میں رسول کا ڈسپلن کا انتہائی سخت ہوں، تو میں اس لیے مہربانی کیا کریں، اپنے حال پر بھی رحم کیا کریں، میرے حال پر بھی رحم کیا کریں۔ میرے لیے سب برابر ہے، سفارش کو میں مانتا نہیں، کسی کے ریفرنس کو مانتا نہیں۔ کام جس نے کرنا ہوتا ہے، جس خود میرے پاس چل کے آتا ہے، اور جو بھی کہتا ہے جی میرے مامے نے کام کرنا ہے، میرے بھائی نے کام کرنا ہے، میرے شوہر نے کام کرنا ہے، میرے بیٹے نے کام کرنا ہے، میرے دوست نے کام کرنا ہے، میرے سالے نے کام کرنا ہے، میرے بنوئی نے کام کرنا ہے، میری سسٹر نے کام کرنا ہے، میری خالہ نے کام کرنا ہے، میرے مامے نے کام کرنا ہے، میری مامی نے کام کرنا ہے، میرے چاچے نے کام کرنا ہے، میری چاچی نے کام کرنا ہے۔ تو ان کے لیے آپ نوکریاں مانگنے آ جاتے ہیں۔ وہ کہاں پہ ہیں جی؟ گاؤں میں ہیں، قصبوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، ادھر ہی ہیں، راولپنڈی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں۔ تو جی آپ کہیں گے تو بلا لیں گے، تو بھائی میرے بلا لیں، میں نے ان کو کوئی پروٹوکول تو نہیں دینا۔ آئیں گے میرے پاس، آئیں گے 1 to 1 بات کریں گے، بیٹھیں گے، میں ان سے سوال جواب کروں گا۔ تو وہ اگر ملازمت کے قابل ہوئے تو میں نے گھر پہ تو نہیں لے کے جانی ملازمتیں، وہ آپ کے لیے رکھی ہیں۔ تو بچوں والی ضد والی اور بیوقوف والی بات مت کیا کریں، عقل سے کام لیا کریں۔ خیر، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں کو میری سچی کڑوی باتیں بہت بری لگتی ہیں، لگتی رہے گی۔ میں جو رزق میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو وہ مجھے ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیڑے کو پتھر کے نیچے، زمین کے نیچے بھی رزق دے سکتا ہے تو ہم آپ سب انسان ہیں۔ تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، مغرور پن بالکل میرے میں نہیں ہے، نہ میں کرتا ہوں۔ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا عادی ہوں، ناڑے کا سوچا ہوں، ننگی تلوار ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں۔ چاہے بہت سے لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، بہت سے لوگوں کو سچی اچھی لگتی ہے، بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ بکواس کر جاتے ہیں کمنٹس میں۔ تو بکواس کرنے والوں کی خاندانی نسل کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی تربیت کس ماحول میں اور کیسے ماں باپ نے کی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی۔
میں ایک بات جانتا ہوں کہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. بس بات ختم. سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. میرے پاس جی مجھے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر میرے پاس بہت سی ویکنسیاں آئی ہیں. مشترکہ طور پر آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. مجھے کوئی 7-8 ڈرائیور چاہیے. ڈرائیور وہ چاہیے جو سٹاف کار ڈرائیور ہوں, پنجابی ہوں, میٹرک پاس ہوں, سگریٹ نسوار کا نشہ نہ کرتے ہوں, راولپنڈی اسلام آباد کے تمام راستوں کا, شاپنگ مال پلازوں کا پتہ ہو, مارکیٹوں کا پتہ ہو, قوانین کے واقف ہوں, موٹر وے قوانین کے واقف ہوں, پہلے کسی اچھے گھر میں کام کیا ہو, LTV 4 سال سے 5 سال پرانا لائسنس ہو. ڈرائیوروں کی عمر جو ہے پنجابی ہونی چاہیے, اور ان کی عمر جو ڈرائیور پنجابی ہونے چاہیے, اور ان کی عمر جو ہے وہ کم از کم 32 سال سے 40 سال, نہ اس سے نیچے نہ اس سے اوپر ہونی چاہیے جی. کھانا پینا رہائش ہر ملازمت میں جہاں بھی لگاؤں گا آپ کو فری لگاؤں گا. اس کے علاوہ جی مجھے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر میرے پاس کوئی 12-13 لڑکیوں کے اور لڑکوں کے ہاسٹل ہیں. وہاں پہ مجھے پاکستانی کھانے بنانے والے کوک چاہیے, پراٹھے بنانے والے کچن ہیلپر بھی چاہیے, روٹی آٹا گوندنے والے کچن ہیلپر بھی چاہیے, چوکیدار بھی چاہیے, اور جو سول کپڑوں میں ہوں. تو جو اپنے کام میں ماہر ہوں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اسی طرح جی بیریا ٹاؤن راولپنڈی اور راولپنڈی کے DHA ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں میرے پاس گھروں میں مجھے کوک چاہیے, بٹ مین چاہیے, اور کچن ہیلپر چاہیے, کوئی 17-18 دن. اسی طرح جی میرے پاس راولپنڈی میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے جہاں پہ یتیم بچیاں پڑھ رہی ہیں. وہاں پہ مجھے پاکستانی کھانے بنانے والا کوک چاہیے جو بہت ہی اچھا ہو. اسی طرح جی میرے پاس لاہور کے اندر بھی ایک بنگلہ آ گیا جی, چھوٹی فیملی ہے میاں بیوی کی. وہاں پہ ایک ہیلپر لڑکا چاہیے, پنجابی ہو, اس کی عمر جو ہے 18 سال سے لے کر کوئی 22-23-24 سال تک ہو. اسی طرح اگر کوئی راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کم از کم ہمیں ایسی نوکری ملازمت دی جائے کہ صبح ہم ڈیوٹی پہ آ جایا کریں اور شام کو گھر میں واپس چلے جایا کریں, جو شادی شدہ ہیں, جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں, جو ماں باپ کے وجہ سے وہ 12 گھنٹے کی نوکری کر کے واپس جانا چاہتے ہیں, صبح آ کے شام کو جانا چاہتے ہیں, یا رات کی ڈیوٹی کر کے صبح جانا چاہتے ہیں. تو میرے پاس جی ان کے لیے کمپیوٹر آپریٹرز کی بھی ڈیوٹیاں آئی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس ہیلپرز کی بھی نوکریاں آئی ہوئی ہیں, سیلز مین مارکیٹنگز کی بھی نوکریاں آ چکی ہیں, اور مجھے آفس بوائے کی بھی نوکریاں آ چکی ہیں. لیکن یہ جتنے بھی مجھے بندے چاہیے یہ سارے کے سارے انہوں نے مالکان کا پنجابی یا کشمیری ہو جائیں, اپنے کام میں استاد ہوں, پائلٹ ہوں, ماہر ہوں, کاریگر ہوں. تو اناڑی بندہ جو میں ویکنسیاں بتا رہا ہوں اناڑی اس میں بالکل نہیں چلے گا. اگر آپ اناڑی ہوئے, آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا, المنان روزگار آفس میں آ کر جھوٹ بولا کہ ہم جی اتنے ماہر ہیں, اتنے کاریگر ہیں, اتنے پائلٹ ہیں, اتنے استاد ہیں, تو پریکٹیکل میں جب آپ کو وہاں پہ بھیجا جائے گا, مجھے آپ فیس بھی دے کے جائیں گے, تو پھر آپ وہاں پہ فیل ہو جائیں گے. تو نقصان نہ مالک کا ہوگا نہ میرا ہوگا. میں نے مالک اور بندہ دے دینا, تو نقصان آپ کا ہوگا. آپ نے جو فیس دی ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی, اور آپ کو محروم نوکری سے ہونا پڑ جائے گا فوری طور پر. اور پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے. وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, تو وہ صاحب ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کام نہیں سیکھے ہوئے, آپ ان پڑھ ہیں, آپ نہ تجربہ کار ہیں, آپ بے روزگار ہیں, آپ کو کوئی کام نہیں آتا, پھر بھی میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں, پھر بھی میں آپ کو ایسی ملازمت دوں گا جہاں پہ آپ کو صبح کے چائے, دن کا کھانا, رات کا کھانا 3 ٹائم مفت ملے گا, رہائش مفت ملے گی, مہینے کی چھٹی ملے گی, وقت پہ تنخواہ ملے گی. اس کے علاوہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جی مجھے چکوال موڑ, مندرہ چکوال موڑ پہ ایک سکھو کے مقام پر جگہ ہے, وہاں پہ ایک سکول ہے, وہاں پہ ایک ادارہ ہے, وہاں پہ اور راولپنڈی میں مجھے اکاؤنٹنٹ کیشیئر چاہیے, کیشیئر مینول کیشیئر چاہیے, حساب کتاب کے ماہر ہوں. کھانا پینا رہائش ان کو بھی وہاں پہ ملے گا. اس طرح جی میرے پاس وہ ایک اور جابیں بھی آ چکی ہیں. جو لوگ مال مویشی, دیہاتی گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مال مویشی کو دیکھ بھال کرنا, پالنا, ان کو تجربہ بڑا ہوتا ہے. اگر کوئی مال مویشی والے پالنے والے, دیکھ بھال کرنے والے کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کاریگر, تو اس کے لیے راولپنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر اور گجرانوالہ کے اندر میرے پاس بہت سی ویکنسیاں ہیں جہاں ان کو فیملیوں کے سمیت مفت رہائش بھی فراہم کر دی جائے گی.
اس طرح جی مجھے میرے پاس جو ڈرائیور ہیں وہ مجھے وہ ڈرائیور چاہیے جنہوں نے اعلیٰ افسران کے ساتھ سٹاف کار ڈرائیور رہ چکے ہوں. جو سٹاف کار ڈرائیور ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سٹاف کار ڈرائیور کیا ہوتا ہے. تو کمپیوٹرائز انگلش گاڑیاں چلا سکتے ہوں. تو اناڑی ہوں گے تو 15 منٹ کے اندر مالک جب ٹرائی لیتے ہیں تو پھر آپ فیل ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اسی وقت نوکری سے محروم ہو جائیں گے. پھر آپ کی چیخوں کی, رونے کی, دھونے کی کوئی نہیں سنائی گا, نہ میں سنوں گا نہ مالک سنے گا. پھر آپ کو واپس جو ہے گھر واپس لوٹنا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اپنے کام میں فنکار ہیں, کاریگر ہیں, استاد ہیں, ماہر ہیں, پائلٹ ہیں, تو ساتھ بسم اللہ جی آئیں جی میں آپ کو کام پہ لگاؤں گا. راولپنڈی اسلام آباد کے اندر میرے پاس خواتین کے لیے دفاتر میں بہت سی ملازمتیں آ چکی ہیں. جو خواتین کمپیوٹر آپریٹر ہیں, ریسیپشنسٹ کا جاب کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بھی میرے پاس بہت سی ویکنسیاں آ چکی ہیں. جو آنی چاہتی ہیں وہ اپنا مکمل سی وی بایو ڈیٹا لے کر آیا کریں. خاص کر میں ریٹائر فوجی حضرات کے لیے کہوں گا کہ پتہ نہیں انہوں نے فوج میں کس طرح نوکری کی ہوتی ہے. تو جہاں بھی آپ دیکھیں فوج میں آپ جب بھرتی ہوتے ہیں تو آپ مکمل ڈاکومنٹس کے ساتھ جاتے ہیں, اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ جاتے ہیں. میرے پاس کئی فوجی بھائی حضرات جو ہیں وہ دوسرے صوبوں سے, اضلاع سے, شہروں سے آ جاتے ہیں. یقین مانیں ان کے پاس ڈسچارج بکیں وہ اصل نہیں ہوتی, اصل ڈسچارج بکیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور سی وی جو بنائی ہوتی ہے وہ بھی اوریجنلی بنائی ہوتی, کلر نہیں بنائی ہوتی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو ہمارے موبائل میں اور یا تو پھر فوٹو کاپی بنائی ہوتی ہے, اور اس بری حالت میں بنائی ہوتی ہے کہ میں اب ان کو کیا کہوں. پھر ذرا سی بات کروں گا تو پھر ریٹائر فوجیوں کو بری لگ جاتی ہے. تو ایک میرے بھائی نے کمنٹس کیا تھا کوئی 1 ماہ پہلے, میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں, مجھے آج یاد آ گیا, چلے اچھا. تو ایک بھائی نے کہ جی آپ اپنی زبان کو سخت نہیں بلکہ نرم کریں, ہو سکے یہ نہ ہو کہ آپ کا آفس سیل کر دیا جائے, یعنی کہ قانونی کارروائی کرنے. تو بھائی میرے, میں گج وج کے ساتھ بسم اللہ جی آیا کر کو میں چیلنج کرتا ہوں, جس ماں کے بیٹے میں دم ہے, جس نے ماں کا دودھ پیا ہے, آ جائے. ہر رنگ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہوں. میں پٹھان پتر ہوں اور میری ایک بلادری ہے, اور پٹھان جو ہوتا ہے پھر پٹھان ہوتا ہے. دفتر دور بند کرنا اور ختم کرنا یا سیل کرنا دور کی بات ہے, صرف دفتر کا دروازہ ایسے عام طور پر بھی بند نہیں کر سکتا. تو ذرا سوچ سمجھ کے آئیے گا. تو کیونکہ پٹھان جو ہوتا ہے نا پھر وہ صرف وقتی 10 منٹ گھنٹے 2 گھنٹے کی جو ہوتی ہے نا وہ دشمنی نہیں رکھتا, پھر نسل در نسل رکھتا ہے, خاندانی رکھتا ہے. تو میرا المنان روزگار آفس کا بڑا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ میری ایک موٹو ہے, ایک نظریہ, ایک مشن ہے, ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل ہر کلمہ گو مسلمان بے روزگار تنگ دستی دور کرے, اور ہر بے روزگار کے گھر کا چولہا جلتا رہے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اس مہنگائی کے دور میں, پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کے دور میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. کیونکہ میں نے بہت سی فیملیاں دیکھی ہیں جو میرے پاس آ کے مرد خواتین ہوتے ہیں, یقین مانے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ستائے ہوتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان کے خاندان کے لوگ, ان خواتین کا مذاق اڑاتے ہیں, ان نوجوانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کو نوکری نہیں مل سکتی, آپ میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے, آپ کا تو ذہن ہی نہیں ہے, آپ بالکل ہی سادہ ہیں. تو خدایا ایسے مت کیا کرے. رزق رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے یقین مانے میں نے ایسے اکثریت ان پڑھوں کو نوکریاں اتنی اچھی دی ہیں جو پڑھے لکھوں سے اچھی نوکریاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں تمیز بھی ہے, ان میں اخلاق بھی ہے, ان میں ڈسپلن بھی ہے, اور یس سر کے پابند ہوتے ہیں. پڑھا لکھا جو ہوتا ہے وہ ذرا تکبر میں آ جاتا ہے اپنی پڑھائی کی وجہ سے, لیکن اگر وہ ماضی میں تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے نا اعلیٰ تعلیم یافتہ, میں اس کو ایک بات ضرور کہوں گا, چاہے وہ مرد ہے خواتین ہے, کہ تعلیم پر اور اپنی قابلیت پر غرور تکبر مت کیا کرو. اپنے والدین سے پوچھو کہ آپ کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو کس طرح پالا, کس طرح تعلیم دلوائی, کس طرح مہنگے بستے, مہنگی کتابیں, داخلہ فیس آپ کو دلوائی, اور آپ کو جو اسکول کالج کی تعلیمیں اعلیٰ دلوائیں. صرف آپ کے روشن مستقبل کے لیے صرف یہ خیال کر لیا
لیا کریں۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی طرف یہ سوچ رکھی اور ان کی کہ انہوں نے لاکھوں روپے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ کو پڑھایا صرف اپنا بازو بننے کے لیے، اپنا سہارا بننے کے لیے، آپ جب اور بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں جائیں تو اپنے وہ قابل ہوں اور ان کو کسی کی بات کی سمجھ ہو، معاشرے کا شعور ہو، کسی سے بات کر سکیں، ملازمت کر سکیں اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، کھڑی ہو جائیں۔ میں ہمیشہ ان خواتین کی انتہائی عزت کے رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اپنے گھروں کی دہلیز باہر نکل کر اور گھروں میں، دفاتر میں، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملوں میں، گوداموں میں، ویئر ہاؤس میں، پیکنگ کا، دفاتر کا، آفس ورک کا، کمپیوٹر آپریٹر کا، ریسیپشن کا جاب کرتی ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کیا کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیشہ خواتین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور جب وہ گھر کی دہلیز مجبوری کی وجہ سے لاکھوں مجبوریاں، ہزاروں مجبوریاں، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کا اور اپنا بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، میں ایسی خواتین لڑکیاں بھی ہیں جن کے شعور ذہنی معذور ہیں، جو یا حساس، جن کو فالج ہے، جو دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، لیکن وہ خواتین جو گھروں میں سے باہر نکل کر کسی کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، کہ بنگلوں میں کام کر رہی ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں، ان تمام خواتین کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ہمیشہ حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کو سپورٹ کیا کریں، ان کے لیے دعا گو کیا کریں، اور خواتین کو مرد کے برابر کام کرتے دیکھ کر خوشی محسوس کریں، فخر محسوس کریں، نہ کہ پیٹھ پیچھے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ کل آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہوں گے، آپ بھی بہنوں والے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی پر، کوئی آپ کی بہن پر کل کلاں کوئی انگلی اٹھائے گا، کردار پھر انگلی اٹھائے گا، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ برا محسوس ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ان کو خوشحال رکھے۔ جو میری بہنیں، بیٹیاں بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نصیب فرمائے، اور جن کے گھروں میں ہیں ان کے شوہر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں بھی صحت مند صحت عطا کرے، اچھی صحت کرے، اچھی ہر مسلمان کے لیے آپ دعا گو لازمی رہا کریں۔ دعا گو، دیکھیں، اگر آپ کسی کے لیے درود پاک پڑھ کر دعا کر دیتے ہیں، کل کائنات کے لیے دعا کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کو یہی انداز پسند آ جائے اور آپ کہاں سے کہاں پہنچیں۔ بات لمبی ہوگی، کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، صبح آفس ٹائم 10 سے 6۔ موبائل نمبر نوٹ کر لیں: 0312 50 54 021، اور ٹیلی نار کا نمبر ہے 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6۔ یو کا نمبر ہے 0333 62 66 838۔ درود پاک پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، درود پاک کی فضیلت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، خوشحالی عطا کرے، تندرستی عطا کرے۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، سخت ضرور ہیں، لیکن حقائق پر مبنی ہے۔ کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام۔